अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सलमा का ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने से था। वो 4 बहनों में सबसे छोटी थी और मिडिल क्लास के उन्हीं मसाइल में घिरी हुई थी जहां इंसान जिन रिश्तों और मसाइल में आंख खोलता है उनसे ही नफरत में मुब्तला जिंदगी गुजार देता है। तमाम उम्र मिडिल क्लास घरानों की लड़कियां और लड़के एक से ही ख्वाब देखते हैं, दौलत के ख्वाब, आज़ादी के ख्वाब, हर तरह की बंदिश, हर तरह की पाबंदी से आज़ादी के ख्वाब। सलमा का इसमें कोई ऐसा कसूर भी नहीं था। 80% सफ़ेद पोश घरानों का यही माहौल है। मियाँ बीवी यानी माँ बाप लड़ते झगड़ते ज़िंदगी गुजार देते हैं। सुबह से शाम तक पैसे की तंगी के रोने होते हैं। बच्चों पर बेजा सख्ती, अपना गुस्सा बच्चों पे मार पीट करके निकाला जाता है। और तो और बच्चों की मासूम जायज़ ख्वाहिशात भी यकसर नज़रअंदाज कर दी जाती हैं। बाहर राह चलते बच्चों के साथ कौन किस तरह का बर्ताव कर जाए, घर में लड़ते झगड़ते माँ बाप को इस बात की कोई परवाह नहीं होती। सलमा चूंकि चौथे नंबर पर इस दुनिया में आई थी और फिर थी भी अपने घर की चौथी बेटी, सो बाप तो क्या माँ को भी उसके वजूद से कोई गर्ज न थी। पैदा होने के बाद उसे बस एक चारपाई पे फेंक दिया गया था कि जहाँ अपनी बका के लिए उसने हाथ पांव मारे थे। ये तो उसकी बड़ी बहनें ना होती तो शायद यूं ही कहीं चारपाई से गिर के या किसी के कदमों तले आके रोंदी जाती। बड़ी बहनों ने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था, लेकिन घर के माहौल और माँ बाप की गैर तोजही ने सलमा के अंदर एक बगावत पैदा कर दी थी। उसे अपने से बड़ों, बुजुर्गों, वालिदैन के रिश्ते से नफरत हो चुकी थी। जैसे कैसे करके उसने मैट्रिक पास किया था कि उसकी बड़ी बहन के तवस्सुत से ही उसके लिए फैज़ान का रिश्ता आ गया। वाजबी सी शक्ल सूरत, मामूली सी तालीम वाली सफ़ेद पोश घराने की बेटी सलमा के लिए ये रिश्ता भी उसके घर वालों को अल्लाह की मदद ही लगा था। फैज़ान के रिश्ते में जो सबसे बड़ी बात उसके घर वालों को पसंद आई वो यही थी कि नंदों का झंझट नहीं। एक बेवा सास है, वो भी किसी वक्त की मेहमान। सलमा को जब ये इल्म हुआ तो वो भी बहुत खुश हुई, क्योंकि उसे तो यूं भी रिश्तों और रिश्तेदारियों से चिढ़ हो चुकी थी। वो एक आज़ाद और अच्छी ज़िंदगी गुजारने का ख्वाब लिए फैज़ान के साथ रुखसत होकर उसके यहाँ चली आई थी। फैज़ान और उसके छोटे भाई ताहिर दोनों की शादी इकट्ठा हुई थी। ताहिर की बीवी तलत थी, जो कि इंतहाई तुंद मिजाज और तेज़ लड़की थी। सलमा ने तो पहले ही दिन भांप लिया था कि इस लड़की के साथ सलमा ज़्यादा दिन गुजारा नहीं कर पाएगी। अलबत्ता उसकी सास बहुत सादा मिजाज और अल्लाह से लो लगा के रखने वाली खातून थी, लेकिन कुछ भी हो सलमा के लिए उनका होना एक बोझ से कम ना था। वो बिस्तर पे लग चुकी थी, बमुश्किल उठकर बाथरूम तक ही जा पाती थी। सो सारी जिम्मेदारियों से उनकी जान छुट चुकी थी। घर के किसी काम में वो सलमा का हाथ नहीं बटाती थी। ताहिर तो शादी के 1 हफ्ते बाद ही अपने अलग फ्लैट में शिफ्ट हो गया। बहाना ये था कि यहाँ से दफ्तर बहुत दूर है, जितना वो पेट्रोल पे खर्च करता है उससे कम में वो वहाँ फ्लैट लेके रह सकता है। सलमा ने तो बहुत वावेला किया था अपने शौहर फैज़ान के सामने कि अगर ताहिर और तलत अलग होना चाहते हैं तो अम्मा जी की जिम्मेदारी भी इस तरीके से बांटी जाए कि 15 दिन वो तलत के पास रहें और 15 दिन मेरे पास। मैं अकेली इतनी भारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। बीवी के इस वावेले और शोर शराबे के सामने फैज़ान और तो कुछ नहीं कर सकता था। हाँ, अलबत्ता उसने अपने मोहल्ले की एक बुढ़िया हलीमा बी को 24 घंटे के लिए अम्मा जी की देखभाल के लिए नौकरी पे रख लिया था। हलीमा भी रोज़ाना आती, अम्मा को नहलाती, कपड़े बदलवाती, उन्हें खाना खिलाती। अगर उनका परहेजी खाना चाहिए होता तो वो पका भी देती। गर्ज अम्मा जी का हर काम हलीमा भी के ज़िम्मे था। अलबत्ता शाम 6-7 बजे के करीब वो अपने घर चली जाती थी, क्योंकि पूरी रात तो वो यहाँ रुक नहीं सकती थी।
یوں اماں جی کے ہر کام سے سلمیٰ کی جان چھٹ گئی تھی، لیکن اماں جی سے سلمیٰ کو جو بیر اور جو چڑ ہو چکی تھی، اس سے چاہ کر بھی وہ اپنی جان نہیں چھڑا سکتی تھی۔ رشتوں کی قدر و اہمیت تو یوں بھی اسے نہ تھی۔ آئے دن وہ فیضان کے سامنے یہی واویلا کرتی کہ کچھ بھی ہو، طلعت اور طاہر کو بھی اماں کی ذمہ داری اٹھانا چاہیے۔ فیضان خاموشی سے بیوی کی شکل دیکھ کے رہ جاتا، بعض اوقات انسنی کر دیتا، اور پھر آنے والے دنوں میں اللہ نے طاہر اور فیضان دونوں کو بیٹوں سے نوازا۔ اماں جی بھی بہت خوش تھیں، پوتوں کو دیکھ دیکھ کر جیسے وہ پھر سے جینے لگی تھیں۔ لیکن سلمیٰ اپنے اکلوتے لاڈلے بیٹے کو زیادہ دیر اماں جی کے پاس رہنے بھی نہ دیتی کہ اماں جی کی تمام بیماریاں کہیں میرے بیٹے میں ہی منتقل نہ ہو جائیں۔ وقت گزرتا رہا، بچے بڑے ہو گئے، اماں جی مزید علیل ہوتے ہوتے بستر کے جوگی ہی ہو کے رہ گئی۔ اب تو وہ اٹھ کے باہر صحن میں بھی نہیں آ پاتی تھی۔ فیضان یا سلمیٰ کے پاس اتنا وقت نہ ہوتا کہ ان کے کمرے میں جا کے روزانہ 10-15 منٹ ہی ان کی دل جوئی کے لیے ان کے پاس بیٹھ جائیں۔ سلمیٰ تو چلو بہو تھی، لیکن فیضان بھی جیسے وقت گزرتے کے ساتھ ساتھ اماں جی سے بہت دور ہو گیا تھا۔ اور پھر فالج کے آخری حملے نے تو جیسے اماں جی کی رہی سہی جان بھی نچوڑ کے رکھ دی۔ کوئی دن ہی تھا ان کا، لیکن ان کی اولاد کو اس کی پرواہ کب تھی؟ فیضان، آپ خود دیکھ رہے ہیں سب کچھ، اب بتائیں کہ میں کیا کروں؟ سلمیٰ بہت جھنجھلائی ہوئی تھی۔ ادھر چھوٹے بیٹے نے قے اور دست سے بے حال ہو کر اسے حال سے بے حال کر رکھا تھا، ادھر ساس کی بیماری اور لاچاری نے مزید کوفت میں مبتلا کر دیا تھا۔ بیٹے کا پھیلا ہوا گند سمیٹ کر اسے دھو کر فارغ ہوئی تو اماں کا کمرہ اس کا منتظر تھا۔ ان کو کوئی بھی چیز ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو دلیا کھایا تھا وہ سب قے میں نکل گیا۔ بستر کی چادر، ان کے کپڑے اور فرش دیکھ کر سلمیٰ کو ابکائیاں آنے لگیں۔ فیضان بھائی، بہت ہو چکی، آپ طاہر سے کہیں وہ بھی کچھ خدمتیں کر لے، سارے ثواب لوٹنے کے لیے ہم ہی رہ گئے ہیں۔ کمرے اور ساس کو ان کے حال پر چھوڑ کر اس نے شوہر کا پیچھا لے لیا۔ یار، کسی طرح بندوبست کر لو، طاہر اور اس کی بیوی کا جواب تمہیں معلوم ہے۔ 4تھے فلور پر 2 کمروں کا فلیٹ، لفٹ نہیں ہے، سیڑھیوں سے آنا جانا کیسے ہوگا؟ آئے دن لوڈ شیڈنگ، حبس اور گرمی الگ، اماں کا دم گھٹے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ان کے پاس بہانوں کی کیا کمی ہے؟ فیضان بے بسی سے بولا۔ کیوں؟ آپ سے کچھ بولا کیوں نہیں جاتا؟ اس کی بھی تو ماں ہے۔ صرف آپ پر ہی تو سارے فرائض عائد نہیں ہوتے۔ لینے کے لیے، کھانے کے لیے اپنا حق جتانا خوب آتا ہے، خدمت گیری کے لیے، ہاری بیماری میں دیکھ بھال کے لیے ہمیں ہی پاگل بنایا جاتا ہے۔ ہماری گردن ہی پتلی نظر آتی ہے۔ آؤ بھائی، لو پھندا فٹ کر دو۔ سلمیٰ کئی مہینوں سے بھری بیٹھی تھی۔ جب سے ساس کی بیماری نے طول پکڑا اور وہ محتاج ہو کر بستر پہ پڑی تھی، سلمیٰ ایسی گھن چکر بنی کہ اب تو بیزاری کی حد کو پہنچ گئی تھی۔ حالانکہ گھر کے جھاڑو، پونچھے، صفائی، برتن اور کپڑے دھونے کے لیے ماسی آتی تھی، بلکہ اس کی ساس کے پیشتر کام بھی ماسی سے ہی کروائے جاتے تھے۔ ان کو نہلانا، دھلانا، ان کے کپڑے وغیرہ دھونا، سب کچھ ماسی ہی کرتی تھی۔ مگر وہ 24 گھنٹے کے لیے تو نہیں آتی تھی۔ وہ ابھی ابھی اماں کو دلیا کھلا کر، پانی شانی پلا کے، سارے کاموں سے فارغ ہو کر گئی تھی کہ پیچھے سے پھر انہوں نے گند پھیلا دیا تھا۔ سلمیٰ کو یہ بھی غصہ تھا کہ دیور دیورانی تو بہانے بنا کر انہیں اپنے پاس رکھنے سے گریز کرتے تھے۔ بس آتے، خیر خرید پوچھ کر ان سے مل ملا کے چلے جاتے، اور خدمت گزاری کا سارا بوجھ سلمیٰ کے ناتواں کندھوں پہ آن پڑا تھا۔ فیضان کون سا کچھ کرتے، رقم دے کر اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو جاتے۔ آگے سلمیٰ جانے اور اس کا کام۔ اس کے کاموں میں ساس کی تیمارداری کا جو نیا کام شامل ہوا تھا، اس نے اسے چکرا کے رکھ دیا تھا۔ حلیمہ کو کسی سے بلوا لو، وہ صفائی کر دے گی، فیضان نے اس کی مسلسل بڑبڑاہٹ کے جواب میں کہا۔ ہاں تو ظاہر ہے اب اسی کو بلواؤں گی۔ اب میں خود تو یہ سب کچھ کرنے سے رہی، بڑی بی کے جراثیم میرے بیٹے کو بھی لگ گئے، 2 دن میں ہی ذرا سا منہ نکلا ہے بیچارے کا۔ ہر ماں کی طرح اس کی جان بھی اپنے 4 سالہ اکلوتے بیٹے میں تھی۔ اس کی پرورش ویسے ہی بڑے لاڈ پیار اور چاؤ سے ہو رہی تھی۔
اکلوتا بیٹا بیماری وغیرہ میں تو ماں باپ کی ہتھیلی کا چھالا بن جاتا تھا۔ ایک وقت میں دو مریض سنبھالنے سے سلمیٰ عاجز ہو گئی تھی۔ بیٹے کی بات الگ تھی، وہ اس کے وجود کا حصہ تھا۔ اس کی آمد اور پھر سے پالنے پوسنے کے سارے مراحل کتنے ہی تکلیف دہ اور جان گسل کیوں نہ ہوں، اس میں بھی ایک سرخوشی اور راحت محسوس ہوتی تھی۔ ممتا کے جذبے کی تسکین یا مستقبل کے نشاط افزا خواب اولاد خصوصاً بیٹوں سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اس ایک بوڑھی بیمار اور لاچار عورت کا کیا ہے؟ بے شک وہ اس کے شوہر کی ماں ہی صحیح، مگر اپنی ساری توانائیاں اور عمر وہ قریب خرچ کر ہی چکی تھی۔ عمر کی نقدی میں فقط چند سکے باقی تھے جو کبھی بھی کسی بھی وقت اچانک ختم ہو جانے تھے۔ ایک وجود جو ایک رشتے یا انسان ان سے زیادہ اپنا بوجھ ہونے کا احساس دلاتا ہو، اس کی اہمیت اور پرواہ کم ہی کی جاتی ہے۔ اماں کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو اس نے فون کر کے دیور دیورانی کو بلا لیا۔ بڑھیا کو کچھ ہوا گیا تو کل کلا مجھے ہی تانے ملیں گے کہ آخری وقت میں بلوایا نہیں۔ باتوں باتوں میں سلمیٰ نے دیورانی کو جتا ہی دیا۔ اب جہاں اتنی خدمت کر رہی ہوں تو چھوٹے بیٹے کو بھی ان کی آنکھوں کے سامنے کر دوں، بیچاری کو آخری وقت میں سکون ہی مل جائے گا، اس لیے تم لوگوں کو بلوا لیا۔ بھائی ماں ہے، بے شک ہمارے ساتھ رہتی ہیں، مگر ماں کی ممتا تو سارے بچوں کے لیے ہوتی ہے، چاہے دور ہوں یا قریب۔ چکن قورمہ بناتے ہوئے سلمیٰ مسلسل بولتی رہی، جبکہ اس کی دیورانی طلعت ڈپلومیٹ بنی اس کی ہاں میں ہاں ملانے کے ساتھ ساتھ اپنی مجبوریاں بھی بتاتی رہی کہ وہ اپنے شوہر اور بچوں کو اپنی ساس سے دور رکھنے پہ کیوں مجبور ہے۔ ویسے آج کل تم بلیک سوٹ بہت بنانے لگی ہو۔ سلمیٰ نے اس کے بلیک سوٹ کو بغور دیکھا جس پر بہت نفاست سے پائپنگ اور ڈوریوں سے ڈیزائن بنا ہوا تھا۔ بس اتفاق ہے، طلعت ایک ماہ میں چوتھی بار نیا بلیک سوٹ پہن کر آئی تھی اور اسے اتفاق قرار دے رہی تھی، جبکہ اپنی بہن کے یہی سوال پوچھنے پہ اس نے جواب دیا تھا کہ پتہ نہیں کب بڑی بھی کا اوپر کا بلاوا آ جائے، سوئم کے لیے بنا کے رکھتی ہوں اور پھر پہن لیتی ہوں، یہ چوتھا سوٹ ہے۔ دوسری طرف فیضان اپنے اکلوتے چھوٹے بھائی طاہر کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ اماں کی بیماری میں ٹھیک ٹھاک پیسہ اٹھ گیا، تھوڑی بہت سیونگ تھی، سبھی ختم ہو گئی، بہت مشکل حالات ہیں۔ فیضان ڈھکے چھپے لفظوں میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اب اماں پہ رقم خرچ کرنے کی باری تمہاری ہے، اب طاہر تھوڑا بہت اپنا حصہ ڈال ہی دے۔ مگر طاہر بھی بیوی کا سکھایا پڑھایا ہوا تھا، زمانے بھر کی بیچارگی اور مسکینیت چہرے پہ طاری کرتے ہوئے گویا ہوا، بھائی جان آپ کو سب کچھ معلوم ہے، ہمارا حال، روز کنواں کھود کر پانی پینے والے لوگ ہیں ہم، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ بس سفید پوشی کا بمشکل بھرم رکھا ہوا ہے۔ طلعت بیمار ہو گئی تھی، ڈاکٹر نے طاقت کے انجیکشن اور دوائیاں وغیرہ لکھی تھی، ہفتہ 10 دن تک استعمال کی، پھر لا ہی نہ سکا۔ اخراجات ایسے ہیں کہ مہینے کے آخر میں کھینچ تان کے گزر بسر کرتے ہیں، اور پھر کھانا کھا کر طلعت اور اس کا میاں طاہر رخصت ہوئے تو 12 بج چکے تھے۔ سلمیٰ کچن سمیٹ کر بیڈ روم میں آئی تو اس کا موڈ آف تھا۔ آتے ہی فیضان کے سر پہ برس پڑی، ہمیشہ ہی دونوں میاں بیوی بیوقوف بنا کے چلتے بنتے ہیں، آپ نے طاہر پہ زور کیوں نہیں دیا؟ کیا وہ بیٹا نہیں؟ ان لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے اماں جی کی خدمت کرنے کا؟ غضب خدا کا، ہر ہفتے بیگم صاحبہ نیا سوٹ بنا رہی ہیں اور ماں کے اوپر خرچ کرنے میں مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں دونوں میاں بیوی۔ آخر ہم کہاں کے لینڈ لارڈ ہیں جو یوں پانی کی طرح پیسہ بہاتے رہیں، اور ہاتھ پاؤں سے جو خدمت ہو رہی ہے وہ الگ۔ سلمیٰ ایسے احسان جتا رہی تھی جیسے اماں کے سارے کام ماسی حلیمہ کی بجائے وہ خود کرتی ہو۔ تو اب میں کیا کروں؟ اماں کو زبردستی تو طاہر کے گھر چھوڑ کے آنے سے رہا۔ فیضان نے دبے دبے لفظ میں ایسے کہا جیسے ماں کی بیماری اور لاچاری میں وہ خود قصوروار ہو۔ سلمیٰ کے سامنے اس معاملے میں اس کا رویہ ہمیشہ معذرت خواہانہ ہی ہوتا تھا۔ سلمیٰ کے ماتھے کی شکنیں پھر بھی کم نہیں ہوئیں، وہ مسلسل بڑبڑاتی رہی تا وقت کہ اسے نیند آ گئی، اور پھر رات کے نہ جانے کس پہر قدرت کو رحم آیا اور اماں اور بیٹیوں بہوؤں کی مشکلات آسان ہو گئیں۔ ظہر کی نماز میں تدفین کر دی گئی، شام تک بیشتر رشتہ دار
جو دور کے علاقوں سے آئے تھے وہ بھی چلے گئے۔ رات میں طاہر اور اس کی بیوی رک گئے تھے۔ دوسرے دن سلمہ نے ماسی کو اماں کے کمرے کی صفائی پہ لگا دیا۔ ان کا بستر، چادریں اور تکیہ وغیرہ اوپر دھوپ میں ڈلوایا اور حلیمہ کو یہ سب چیزیں لے کر جانے کو کہہ دیا۔ سلمہ کو ویسے بھی مرے ہوئے انسان کی کوئی چیز استعمال کرتے ہوئے بڑا خوف محسوس ہوتا تھا۔ طلعت بھی وہیں کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر تک وہ سلمہ کو الماری سے مختلف اشیاء نکالتے ہوئے دیکھتی رہی۔ سلمہ نے الماری بند کی تو اس سے صبر نہ ہوا۔ بھابی، طلعت جٹھانی کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، طاہر بتا رہے تھے کہ اماں کے پاس کچھ زیورات تھے، شاید ان کی اپنی شادی کے موقع کے تھے، انہوں نے دیکھے ہیں۔ پرانے سٹائل کا گلو بند کا سیٹ تھا۔ ہم دونوں کو تو بری میں اماں نے نئے ڈیزائن کے زیورات ہی چڑھائے تھے، وہ سیٹ شاید ان کے پاس ہی ہوگا۔ آپ کو کبھی کچھ بتایا نہیں انہوں نے؟ طلعت نے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے جٹھانی کی طرف دیکھا۔ طلعت کی بات سن کر سلمہ کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ دکھ سہے بی فاختہ اور انڈے کھائیں کوے، فوری طور پہ اس کے ذہن میں یہی محاورہ آیا۔ بیمار ماں کی دیکھ بھال اور خدمت گزاری کے لیے تو تم لوگوں نے ہری جھنڈی دکھا دی، اور اب حصہ بٹانے کے لیے ابھی سے حاضر، ماں کے مرنے کے دوسرے ہی دن۔ سلمہ انتہائی تلخ لہجے میں اس سے مخاطب ہوئی۔ ہاں باجی، بڑی اماں کے پاس ایک کالی پیٹی ہے، اس میں سے پتہ نہیں کیا دیکھتی رہتی تھی۔ ایک بار میں نے پوچھا بھی کہ اماں اس میں کیا دیکھتی رہتی ہو، کوئی آ جائے تو جھٹ سے بند کر دیتی ہو، تو کہنے لگی اس میں میری ساری دولت ہے۔ ماسی حلیمہ نے دخل اندازی کی جو وہی کام کر رہی تھی۔ تمہیں کس نے کہا ہے بیچ میں بولنے کو؟ جاؤ جا کے اپنا کام کرو۔ سلمہ اس پہ برس ہی پڑی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی قیمتی چیز موجود ہے۔ اپنی بات کی تصدیق ہونے پہ طلعت چہک کر بولی۔ ملنے والی متوقع خوشخبری نے جٹھانی کا سخت لب و لہجہ اور بات بھی نظر انداز کرا دی۔ بلکہ میں خود ہی دیکھ لیتی ہوں۔ طلعت لپک کر الماری کی طرف بڑھی۔ سلمہ کی کھا جانے والی اور گھورتی ہوئی نظروں کی پرواہ کیے بغیر الماری میں کئی اشیاء کو الٹ پلٹ کرنے کے بعد بالآخر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو ہی گئی۔ ایک کالے رنگ کا چھوٹا سا اٹیچی کیس الماری سے نکال کر اس نے نیچے رکھا۔ جازب، کمرے سے باہر موجود اس نے اپنے بیٹے کو آواز دی، اپنے پاپا کو بلاؤ اور بڑے ابو کو بھی۔ طلعت کا چہرہ خوشی اور کامیابی کے احساس سے چمک رہا تھا۔ کیسی گھلنی تھی بڑی بھی۔ سلمہ کے دل میں مری ہوئی ساس کے لیے غصہ امٹنے لگا۔ ساری خدمتیں ہم نے کی اور کبھی بھنک بھی نہیں پڑنے دی کہ اپنی دولت پر سانپ بن کے بیٹھی ہیں۔ حرام ہے جو کبھی کوئی اشارہ بھی دیا ہو کہ اپنے زیورات کلیجے سے لگا کے رکھے ہوئے ہیں۔ کبھی بھاپ تک نہیں نکالی بڑھیا نے منہ سے۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے سلمہ یہ بات یکسر فراموش کر گئی کہ وہ ساس کے پاس آ کر بیٹھی ہی کتنا تھی جو انہیں کچھ کہنے سننے کا موقع ملتا۔ فیضان بھی کبھی کبھار کھڑے کھڑے خیر خیریت پوچھ لیتا اور اس کو تو اس کی بھی فرصت نہیں تھی۔ فیضان اور طاہر بھی آ گئے تھے۔ چلو کچھ تو چھوڑ کے گئی ہے۔ فیضان کے دل کو تھوڑا اطمینان ہوا۔ شیئرز خرید کے رکھ دوں گا، آگے چل کے کام آئیں گے۔ طاہر سوچ رہا تھا کہ ملنے والی رقم سے پرانی موٹر سائیکل بیچ کر نئی بائک خرید لے گا۔ بہت عرصے سے اس کی خواہش تھی مگر اتنی رقم نہیں جمع ہو پاتی تھی۔ پھر بڑی مشکل سے لوگ توڑ کر فیضان نے اسے کھولا۔ سب کی پرتجسس اور اشتیاق بھری نظریں اندر سے نکلنے والی اشیاء پہ جمی تھیں۔ ایک ایک کر کے مختلف اشیاء نکلتی گئیں اور ان سب کے چہرے پھیکے پڑتے چلے گئے۔ سب سے اوپر فیضان اور طاہر کی شادی کی 2 تصاویر تھیں۔ دونوں دلہا بنے اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ تھے۔ 2 تصاویر دونوں پوتوں کی تھی۔ ایک بہت پرانی کھلونا گاڑی تھی جس کے 3 پہیے نکلے ہوئے تھے اور ایک پچکی ہوئی گیند جس کا رنگ بھی اڑ چکا تھا۔ یہ دونوں چیزیں فیضان اور طاہر کے بچپن کی یادگاریں تھیں، جب پیسوں کی بہتات اور کھلونوں کی افراد نہیں تھی۔ وہ دونوں چند مخصوص چیزوں سے ہی کھیلا کرتے تھے۔ ہاتھ کا بنا ہوا ایک سویٹر جس نے کئی سردیوں فیضان کا ساتھ دیا تھا، جس میں اون کی گرمائی کے ساتھ ساتھ ماں کے احساس اور محنت کی حرارت بھی شامل تھی۔ گوٹے کناری سے سجی ایک خوبصورت مخملی ٹوپی جو طاہر کی بسم اللہ پر
بڑے ارمانوں، چاؤ اور محنت سے بنائی گئی تھی۔ دو چھوٹے چھوٹے بد رنگ سے چھلے، ہاتھ کی بنی ہوئی ایک جوڑی گلابی رنگ کے خوبصورت سے موزے، ایک ٹوٹے ہوئے بیٹ کا آدھا حصہ تھا جو فیضان کی اسکول لائف کی یادگار تھا۔ اسی بیٹ سے اس نے ایک زوردار چھکا مارا تھا کہ بیٹ دو ٹکڑے ہو گیا تھا۔ ایک زنانہ رسٹ واچ تھی جو طاہر نے اپنی پہلی تنخواہ ملنے پر اپنی ماں کو لا کر دی تھی۔ کروشے کی بنی ہوئی سفید ٹوپی جو اب پیلی ہو چکی تھی، اور 4 خانے والا نیلا رومال۔ فیضان اور طاہر کو اچھی طرح یاد تھا کہ یہ ٹوپی اور رومال ابا جی استعمال کرتے تھے۔ سب سے آخر میں ایک لفافے میں 2 رسیدیں بھی تھیں جن کے مطابق جیولر کو کچھ زیورات فروخت کر کے دوسری رسید کے مطابق اسی قیمت میں کچھ نئے زیورات خریدے گئے تھے۔ ان رسیدوں پر جو تاریخ درج تھی وہ طاہر اور فیضان کی شادی سے 1 ماہ پہلے کی تاریخیں تھیں۔ کمرے میں گہری چپ کا راج تھا۔ سلمیٰ اور طلعت خاموش تھی اور فیضان اور طاہر کے اندر کوئی شور مچا رہا تھا۔ دونوں کی آنکھیں خشک تھیں مگر اندر ہی اندر کوئی طوفان سا آ رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کے رو پڑے۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے آج ہی ابھی ابھی اماں کا انتقال ہوا ہو۔ یہ بھی ان کی غلط فہمی تھی۔ ماں باپ کا انتقال تو اسی روز ہو جاتا ہے جب اولاد انہیں خود پہ بوجھ سمجھنے لگتی ہے۔ ایک جسم کو مٹی میں اتارنا ہی انتقال نہیں بلکہ اسے بوجھ سمجھنا اصل انتقال ہے، اصل دکھ کا مقام ہے، جس کا احساس عموماً اولاد کو والدین کی زندگی میں تو کیا ان کے گزر جانے کے بعد بھی نہیں ہوتا ہے تو تب جب اپنی اولاد اسی روپ میں ان کے سامنے آ کے کھڑی ہوتی ہے۔ ہوتا ہے تو تب جب مکافات عمل انہیں والدین کی طرح لاچار اور ان کی اولادوں کو ان سے بیزار کھڑا کر دیتا ہے، اور قدرت کے اس مکافات عمل کے سامنے انسان بھی کوئی تدبیر بھی نہیں کر سکتا۔ وہ بے بس ہوتا ہے، پچھتاوے اور ندامتیں اس کے دامن گیر ہوتی ہیں، لیکن وہ وقت میں پیچھے جا کر اپنی غلطیوں کو سدھار نہیں سکتا۔ یہ کہانی سنانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو ان کی خدمت کو خود پہ فرض کر لیجئے، ان کو خود پہ بوجھ نہ سمجھیے بلکہ ان کی خدمت کر کے دعائیں سمیٹیے۔ بے شک نیک اولاد دنیا اور آخرت میں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہوتی ہے۔